लड़ाई का कोई न इनका मकसद है ना उनका मकसद है। हज़रत अली की फ़ौज में ये जो बागी और शरपसंद शामिल थे, जब इन्होंने देखा कि इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सुलह हो रही है और दोनों एक हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये दोनों अगर एक हो जाएंगे तो ये दोनों एक होकर हमको सबसे पहले कत्ल करेंगे। चूंकि हम कातिलीन उस्मान हैं तो लिहाजा अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इन दोनों को लड़ा के छोड़ना है। क्या हुआ? उस रात उन्होंने ये तदबीर की कि रात के आखिरी पहर हम में से कुछ अफराद अली की फ़ौज पे हमला करें और हम में से कुछ अफराद आयशा की फ़ौज पे हमला करें। ये प्लानिंग की कौन है ये करने वाले? ये वही शरपसंद हैं, वही बागी हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत की थी और जिनके माथे पर हज़रत उस्मान के खून के धब्बे थे, जिन्होंने हज़रत उस्मान को मज़लूमियत के आलम में शहीद किया था। यहाँ लड़ाई का माहौल पैदा करने की साजिश वही रच रहे हैं। यहाँ सुलह हो चुकी, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, दोनों एक दूसरे के मकसद को समझ चुके हैं, इत्मीनान से सो गए। रात के आखिरी पहर प्लानिंग के मुताबिक इन बागियों के एक तबके ने हज़रत आयशा की फ़ौज पे हमला कर दिया और इन बागियों के एक तबके ने खुद हज़रत अली की फ़ौज पे हमला कर दिया। नतीजे में सब सो रहे थे, अंधेरी रात थी, लोग जागे। हज़रत आयशा की फ़ौज के लोगों ने ये समझा कि हज़रत अली के लोगों ने हमला कर दिया है और हज़रत अली की फ़ौज के लोगों ने यह समझा कि हज़रत आयशा की फ़ौज के लोगों ने हमला कर दिया। नतीजे में दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। समझ में आ रहा है जो हुआ था? लड़े नहीं थे, लड़ाए गए थे, गलत फहमियां पैदा की गई थी। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। और जब लड़ाई शुरू हो चुकी, लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो चुकी, हज़रत अली मैदान में आए और हज़रत अली आके कहने लगे, कुफ़्फ़ू या इबादल्लाह, कुफ़्फ़ू या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे रुक जाओ, अल्लाह के बंदे रुक जाओ। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब उन्होंने देखा लड़ाई शुरू हो चुकी, जंग चल रही है, काब अल-अज़दी को उन्होंने कुरान दे के भेजा कि नेज़े पे कुरान उठाओ और इस कुरान का वास्ता दे के लोगों से कहो कि रुक जाएं। देखो आप, हज़रत अली भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हज़रत आयशा भी रोकने की कोशिश कर रहे रज़ियल्लाहु अन्हा। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हाँ, हज़रत अली और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़ौजें बिल्कुल बाहम एक दूसरे से भिड़ चुकी थीं। बिलाखिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस ऊँट पे सवार थी वो ऊँट शहीद हो गया, वो ऊँट शहीद हो गया। और जब वो शहीद हो गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो लोग थे उनके हौसले वहाँ पस्त हुए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज समझिए कि वहाँ गालिब आई। और जब गालिब आई, क्या हुआ उसके बाद? आप देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जंग के बाद सीधे हज़रत आयशा के पास आते हैं और आके कहते हैं, कैफ़ हालुकी या उम्मा, कहा कि माई क्या हालत है आपकी? यग़फ़िरुल्लाहु लक, अल्लाह आपको माफ़ करे। हज़रत आयशा ने कहा, वलक, तुमको भी अल्लाह ताला माफ़ करे। और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को एज़ाज़ व इकराम के साथ बसरा के एक शानदार घर में रुकाते हैं। और उस वक्त हज़रत अली को वो हदीस याद आ जाती है, अल्लाहु अकबर। मुस्नद अहमद वग़ैरह में सभी हदीस मौजूद है कि एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया था, कहा कि अली, तुम्हारे और आयशा के दरमियान एक मसला होने वाला है। प्यारे नबी हज़रत अली ने कहा, मेरे और आयशा के दरमियान? कहा कि अल्लाह के नबी, जिस दिन ऐसा होगा कि मेरे और आयशा के दरमियान कोई मसला हो, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बदबख्त कोई ना होगा। प्यारे नबी ने उस वक्त कहा था, जब ऐसा हो जाए तो पूरे अमन के साथ आयशा को उनके मुकाम पे पहुंचा देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जंग के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को पूरे एज़ाज़ व इकराम के साथ लौटाया मक्का मुकर्रमा और उनके साथ बसरा की 40 औरतों को रवाना किया और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रवाना किया, जाओ हिफाजत से पहुंचा के आओ। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में गज़वा इस जंग जमल में उनकी जो शिरकत थी,
اس کو یاد کر کر کے بہت رویا کرتی تھی، بہت رویا کرتی تھی، اتنا روتی آنسو پوچھتے پوچھتے ان کا پلو جو ہے بھیگ جایا کرتا تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اتنا روتی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے قصاص کا مطالبہ کرنا۔ اور آپ دیکھیں گے بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین کا جو معرکہ پیش ہے، جنگ پہ، بالکل وہاں بھی یہی مقصد۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بنو امیہ کے تھے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ کے۔ اور جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان کی مظلوم بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کے وہ کپڑے جس میں خون لگا ہوا تھا، وہ کپڑے وغیرہ شام میں جہاں حضرت معاویہ کی حکومت تھی، گورنر تھے وہ، حضرت معاویہ کو بھیجے تھے اور کہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ کسی بھی شخص کا قتل ناحق ہو جائے، مظلومیت کے عالم میں کسی کا قتل ہو جائے، اس کے رشتہ داروں کو ہم نے حق دیا ہے، مظلوم کے رشتہ داروں کو ہم نے حق دیا ہے، وہ خون کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو رکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حق سمجھا کہ حضرت علی سے وہ ڈیمانڈ کریں جو ڈیمانڈ کہ حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے کیا تھا۔ حضرت علی سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا، حضرت علی کہہ رہے تھے پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو آپ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ قصاص نہیں لیں گے، جب تک آپ قصاص نہیں لیں گے میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہی مدعا تھا۔ حضرت علی کی مجبوری یہ تھی، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں سے قصاص لے سکیں۔ حضرت علی سمجھ رہے تھے اگر اس وقت میں ان لوگوں سے قصاص لوں گا اور بڑا شر پیدا ہوگا، اس لیے وہ قصاص کو ٹال رہے تھے، آگے حالات جب مناسب ہوں گے تب لیں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ نہیں، ہمیں قصاص چاہیے، قصاص کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی ہی کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، ہاں بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو قاتلین عثمان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہیں۔ اور اسی مسئلے کو لے کر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں پھر جنگ شروع ہو گئی، دونوں بھیڑ گئے، طرفین سے کافی لوگ شہید ہوئے، اور طرفین سے کافی لوگ شہید ہونے کے بعد، میں تفاصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، طرفین سے کافی لوگوں کے شہید ہونے کے بعد طرفین نے، دونوں نے مل کر یہ طے کیا آخر اب ہم کب تک لڑتے رہیں گے، آخر اب ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ اگر اسی طرح سے لڑتے رہیں گے تو پھر جو بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کر دیں گی۔ اور سبحان اللہ، انہی دنوں کی بات ہے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ٹھنی ہوئی تھی، روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، کہا کہ پتہ چلا ہے کہ علی سے تمہارا معرکہ چل رہا ہے، اگر کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو ہمیں یاد کر لینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب لکھا اور خط شروع کیا، کس لفظ سے جانتے ہیں، کس خطاب سے؟ کہا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، سمجھ رہے ہیں، بادشاہ کو خط لکھ رہا ہے، اے روم کے کتے۔ اور اس کے بعد لکھا جملہ، میرا اور علی کا اختلاف یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، تیرے دخل دینے کی ضرورت نہیں، اگر تو ہمارے درمیان مداخلت کی کوشش کرے گا یاد رکھ میں علی کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر تیرے ساتھ لڑوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ان صحابہ پر، کیا سوچ تھی ان کی۔ تو میرے حال طرفین سے جب کافی لوگ شہید ہو گئے، اس وقت طرفین نے یہ طے کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ دونوں طرف سے ایک ایک حکم بناتے ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک کو حکم بولتے ہیں، جج کو، فیصلہ کرنے والے کو۔ کہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک شخصیت کو حکم بناتے ہیں اور حکم بنا کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا، حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا۔
دونوں مل بیٹھے اور کئی باتیں طے ہوئی، کئی مجلسیں ہوئی، بالآخر کئی مجلسوں کے بعد یہ طے ہوا تھا، کئی مجلسوں کے بعد، کہ فی الحال شام پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے، وہ شام پہ حکومت کرتے رہے، اور باقی سارے علاقے پر مکہ، مدینہ، حجاز، کوفہ، بصرہ حضرت علی کی حکومت ہے، وہ وہاں حکومت کرتے رہے۔ کبار صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کبار صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں صرف سابقین اولین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی، پہل کی تھی، ان کو رکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے۔ یہاں یہ جو تحکیم، اس کو بولتے ہیں قضیۃ التحکیم، اس مسئلے پر وہ جنگ کا خاتمہ ہوا جو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ حضرات دونوں میں آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کی جنگ جو حضرت علی کے ساتھ ہوئی، حضرت معاویہ کی جنگ جو حضرت علی کے ساتھ ہوئی رضی اللہ عنہ مجمعین، ہرگز کرسی کا مسئلہ نہ تھا، دنیا کی ہوس نہ تھی، اقتدار کا نشہ نہ تھا، دونوں حق کے لیے لڑ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، حضرت معاویہ بھی سمجھ رہے تھے، حضرت عائشہ بھی سمجھ رہی تھی کہ عثمان جیسے خلیفہ کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے، اور ان کے قاتلین کو مہلت نہیں ملنی چاہیے، فوراً بدلہ لینا چاہیے، ایک حق کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور حضرت علی کی مجبوری یہ تھی کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ فوراً ان سے بدلہ لے سکے۔ نیت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو دونوں کے اپنے اپنے اجتہادی مواقف تھے، اور میرے بھائی ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ جمل اور صفین کے واقعات جب ہم سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا موقف ہونا چاہیے؟ بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت بڑا کنفیوژن رہتا ہے اس مسئلے کو لے کر۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جمل اور صفین کے جو واقعات، صحابہ کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے، جیسا میں نے کہا، نیتیں دونوں کی صاف رہیں، نیتوں میں کھوٹ نہ تھا، دونوں اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں حق پر ہوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ کسی کے پاس زیادہ حق تھا، کسی کے پاس کم حق تھا، دونوں کے پاس حق کا کچھ نہ کچھ حصہ رہا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ جب اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر کے ایک موقف اختیار کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اللہ کے پاس ڈبل اجر و ثواب ملتے ہیں، اور اجتہاد کر کے اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے اللہ کے پاس اسے ایک اجر و ثواب ملتا ہے۔ دونوں صحابہ اپنے اجتہادی مواقف کی وجہ سے عند اللہ ماجور ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، یا کسی اور کو بھی، کسی مفکر کو، کسی دانشور کو، کسی عالم کو یہ حق نہیں آج وہ بیٹھ کے کہے وہ حق پر تھے، وہ غلطی کر رہے تھے، وہ باطل پر تھے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ غلط تھے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت عائشہ غلط تھے، فلان تھے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہوئے 1000 بار سوچ لو، صحابہ پر تنقیدیں کرتے ہوئے 1000 بار سوچ لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ اکبر، کون ہیں یہ ہستیاں؟ جب پیارے نبی کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہہ دیا تھا، ایک صحابی نے صحابی کو برا بھلا کہہ دیا۔ خالد بن ولید دیر سے اسلام لانے والوں میں سے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے۔ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہا تھا، اس وقت پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ تم میں سے کوئی شخص، یعنی بعد میں آنے والی نسلوں کا کوئی شخص، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، احد پہاڑ کی مقدار میں سونا خرچ کرے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ ایک مد جو جو صدقہ کیا تھا، یہ آدھا مد جو گیہوں جیسا ہوتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابہ کے آدھے مد جو کے صدقے کے ثواب کو تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔
سلف میں سے کسی نے سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کون حق پر تھے کون باطل پر تھے؟ انہوں نے کیا بہترین جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ وہ خون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کی حفاظت کر لی، ہماری تلواریں ملوث نہ ہوئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو اس میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اس زمانے میں نہیں تھے اور ہم شریک نہ تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو اس خون میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ اب ہمارے لیے بہتری اس میں ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ملوث ہونے سے بچائیں۔ تنقید تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، حالات جن پہ گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، فتنہ جب آتا ہے اس میں خیر و شر کے پہلو اس وقت معلوم نہیں ہوتے، جب وہ فتنہ چلا جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے ہاں یہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہاں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ فتنہ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ، لیکن فتنہ جب آتا ہے فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اور جیسا ہم نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک حیثیت سے لڑے نہیں، لڑائے گئے، اور بہرحال اگر ان میں سے کسی کی غلطی بھی رہی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا استدلال پیش کیا؟ دیکھو سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھو جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جمل اور صفین کے حالات پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا، قرآن جب نازل ہو رہا تھا پیغمبر کے زمانے میں، اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کے یہ صحابہ میں اختلافات ہونے والے ہیں، آگے چل کے حضرت عائشہ اور حضرت علی کا سامنا ہونے والا ہے، آگے چل کے حضرت معاویہ اور حضرت علی کا سامنا اللہ کو معلوم تھا، اور معلوم ہونے کے باوجود اللہ نے قرآن میں دسیوں بار کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی کا اگر کوئی گناہ اور غلطی بھی رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک معفو عنہ ہے، اللہ کے پاس ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ رب جانتا تھا کہ جنگ جمل کا واقعہ ہونے والا ہے، صفین کا واقعہ ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مطلب یہ ہوا وہ بشر تھے، انسان تھے، اس وقت اگر ان میں سے کسی سے غلطی بھی ہوئی تو اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کے مقابلے میں اس غلطی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور حضرات جب یہ بات چل رہی ہے موضوع، تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات بھی کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یاد رکھو ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ہماری تاریخ میں شیعہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہمارے مورخین کی بڑی تعداد شیعہ کی رہی ہے، یا اگر سنی بھی رہے تو تشیعوں سے متاثر رہے ہیں۔ لہٰذا اور شیعہ کا عقیدہ صحابہ کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے، شیعہ کا عقیدہ صحابہ کے سلسلے میں ہے کہ پیارے نبی کے بعد صرف 7 صحابہ اسلام پر قائم رہے، باقی پوری جماعت صحابہ مرتد ہے۔ یہ عقیدہ ہے شیعہ کا۔ جو شیعہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں، امت مسلمہ میں جتنے فرقے بنے آج تک، جتنے بدعتی فرقے، شیعہ سے زیادہ جھوٹ کہنے والا، جھوٹ روایت کرنے والا کوئی اور فرقہ نہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ النبویہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا قیامت کی صبح تک شیعہ جواب نہیں دے سکتے۔ منہاج السنہ النبویہ 7 جلدوں میں 7 والیوم کے اندر ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بات لکھی ہے۔ تو لہٰذا وہ تاریخ جس میں شیعہ کا بڑا عمل دخل رہا ہے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت صحابہ مرتد ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر ہم ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالیں جن کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بنیادی غلطی ہوگی، یاد رکھیے۔ تاریخ محفوظ نہ رہی، جھوٹ سے محفوظ نہ رہی، تدلیس سے محفوظ نہ رہی۔ یہ بنیادی غلطی ہوگی، علمی غلطی ہوگی کہ تاریخ اور ہسٹری کی وہ کتابیں جس کی روایتیں سند سے خالی ہیں، کون بیان کر رہا ہے، کس سے بیان کر رہا ہے، ایسی روایتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ پہ کیچڑ اچھالیں۔ اس لیے یاد رکھو، ہسٹری کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں یہ ایسی نہیں کہ آنکھ بند کر کے جو بھی لکھا گیا قبول کرتے جائے، ہرگز نہیں۔ خصوصاً
انبیاء کے سلسلے میں، صحابہ کے سلسلے میں جہاں ان کے کردار پہ حرف آتا ہو، پہلے سند کو چیک کر لینا. سند ہے کیا؟ دیکھو، سند نہیں ہے تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکو اس روایت کو، اور سند ہے تو دیکھو متصل ہے کیا، متصل ہے تو دیکھو سند کا ہر راوی جو ہے ثقہ ہے کیا، اس کے بعد ہی کوئی روایت قابل اعتبار ہوتی ہے. غیر مستند روایتوں کو لے کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات پہ کیچڑ اچھالنا، یہ ہرگز تحقیقی منہج نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرات یہ دوسری بات تھی جو حضرت اہم بات تھی، نازک موضوع تھا. اللہ معاف کرے اگر اس موضوع میں کہیں میری زبان سے کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف کرے. صحابہ پر کہتے ہوئے، صحابہ پر بولتے ہوئے ادنا سے لغزش سے بھی بچنا چاہیے. یہ بڑا ہی عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. عظمت صحابہ، تقدس صحابہ اور احترام صحابہ کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں صحابہ پہ تبصرہ کرنے سے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور فتنہ جو وجود میں آیا، وہ خوارج کا فتنہ. خوارج جن کے سلسلے میں پیارے نبی نے پیشین گوئیاں فرمائی. آپ نے فرمایا تھا یخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. جب پیارے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ذوالخویسرہ نامی ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو. الزام دے رہا تھا کہ اپنا انصافی کر رہا ہے. پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. جب وہ شخص پیٹ پھیر کے جانے لگا تو پیارے نبی نے کہا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اس طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے. اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ خوارج کا جد امجد تھا. خوارج باغی گروہ، یہ تو خارجی فکر تو حضرت عثمان کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی. حضرت عثمان کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا، وہ خارجی تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ یہ ایک جماعت اور گروپ کی شکل میں مستحکم ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن تھے، یہ حضرت معاویہ کے بھی دشمن تھے، اور تھے تو حضرت علی کی فوج میں پہلے. جب حضرت علی نے یہ منظور کر لیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو حکم اور جج بنائیں گے صفین کے موقع پہ، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، تو یہ طبقہ الگ ہو گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے رہتے ہوئے تم انسانوں کو فیصلہ کرنے والے بنا رہے ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے رہتے ہوئے انسانوں کو حکم اور جج بنا رہے ہو. حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جملہ تو ان کا سچا ہے مگر ان کی نیت پوری ہے، اس سچے جملے سے غلط مقصد وہ لینا چاہتے ہیں. بہرحال تفصیلات ہیں. ایک گروپ وجود میں آیا حضرت علی کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف. انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر جانا، حضرت معاویہ کو بھی کافر جانا اور عامت المسلمین کو بھی کافر جانا. اور یہ کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ دین میں غلو کے شکار تھے. پیارے نبی نے حدیثوں میں پیشن گوئی فرمائی تھی یہ ایسے لوگ ہوں گے، صحابہ سے کہا تھا اتنے عبادت گزار ہوں گے، ان کی عبادتوں کے آگے تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے. بڑے عبادت گزار، بس شریعت میں تشدد کا شکار. یاد رکھو خارجی مزاج، خارجی ذہن آج بہت پایا جاتا ہے اور مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے جو غلو کا نتیجہ ہے. غلو کا نتیجہ ہے. خارجی فکر آج کس کس شکل میں پائی جا رہی ہے؟ خوارج کا مزاج رکھنے والے، خوارج کے منہج پہ چلنے والے بہت سارے پائے جاتے ہیں. ایک الگ موضوع ہے. بہرحال خوارج پیدا ہو گئے اور ایک گروپ کی شکل میں ایک جگہ کا حرورہ نامی ایک مقام تھی، وہاں اکٹھا ہو گئے. چونکہ وہ حرورہ نامی مقام پہ اکٹھا ہوئے اسی لیے ان کو نام دیا گیا الحروریہ. خوارج کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحروریہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے حدیث سن رکھی تھی اور پیارے نبی نے فرمایا تھا حدیث میں تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین. کہا کہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی جب میری امت میں کہ دو جماعتوں کے درمیان اختلاف چل رہا ہوگا، اس اختلاف کے دوران ایک تیسرا گروہ پیدا ہونے والا ہے جو باغی گروہ ہے. یہی خوارج کی پیشن گوئی آپ نے فرمائی. یہ گروپ وجود میں آ گیا اور پیارے نبی سے حضرت علی نے ایک حدیث سن رکھی تھی کہ جب یہ فرقہ وجود میں آئے گا خوارج کا، جو لوگ بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اجر و ثواب پائیں گے، اتنا اجر و ثواب پائیں گے، اتنا اجر و ثواب پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ باقی زندگی اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس انہیں کتنا اجر و ثواب مل گیا ہے تو باقی زندگی میں وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے.
اتنے عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی پیارے نبی نے کہ جو خوارج کے فتنے کا خاتمہ کرے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر جب یہ لوگ وجود میں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو صفات پیارے نبی نے بیان فرمائی وہ صفات اس طبقے میں نظر آ رہی ہیں، وہ صفات اس طبقے میں نظر آ رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، جمع کیا، نصیحت کی اور پیارے نبی سے سنی ہوئی حدیث سنائی. میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سن رکھی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ خوارج کا گروہ یہی ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ان سے لڑیں، اس لیے کہ اگر ہم ان کی بغاوت کو کچل دیں گے اس عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جو فوج ان کا مقابلہ کرے گی اور اس فتنے کا خاتمہ کرے گی اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب پائے گی، اگر پتہ چل جائے کہ کیا ملا ہے انہیں رب کے پاس، عمل کر نہیں چھوڑ دیں گے. لنکلوا عن العمل. اور حضرت علی نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ پیارے نبی نے یہ صفت بھی بیان کی کہ جب یہ گروپ پیدا ہوگا تو ان کا لیڈر جو ہے ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا، ایک کلائی نہیں ہوگی. حضرت علی تقریر کر رہے ہیں، لو اپنی فوج کو، اپنے سپاہیوں کو حدیث سنا رہے ہیں. میں نے اللہ کے نبی سے ساری باتیں سنی، کہا کہ اس کی ایک کلائی نہ ہوگی، ایسا شخص ان کا لیڈر رہے گا اور یہاں یہ گوشت کا ٹکڑا لٹکتا رہے گا اور اس لٹکتے گوشت کے ٹکڑے پر چھوٹے چھوٹے سفید بال ہوں گے. یہ سب نشانیاں پیارے نبی نے بتائی تھیں. حضرت علی نے کہا لوگوں مجھے لگتا ہے یہی وہ گروپ ہے، چلو ہم ان سے لڑیں گے. پہلے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی، حضرت ابن عباس کو بھیجا، حضرت ابن عباس خوب سمجھائے، مانا نہیں. بالآخر حضرت علی نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا. حضرت علی نے مقابلہ کیا اور خوارج شکست کھا گئے، ہار گئے. حضرت علی کی فوج جیت گئی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان حاصل کرنا ہے کہ کیا یہی وہ فوج ہے جس کے سلسلے میں یہ بشارت تھی کہ جو ان سے لڑنے والے ہیں انہیں اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ اس اجر و ثواب کی قبر ہو جائے تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، مطلب اتنا عظیم اجر و ثواب ملے گا. حضرت علی نے لوگوں کو بھیجا میدان جنگ میں جا کے ڈھونڈو جہاں لاشیں پڑی ہیں، دیکھو اس صفت کا کوئی آدمی ملتا ہے کیا جس کا ایک ہاتھ ہو اور اس کے ایک ہاتھ پہ لٹکتا ہوا گوشت ہو اور اس گوشت پہ چھوٹے چھوٹے سفید بال ہوں. حضرت علی کے سپاہی گئے، پورا میدان تلاش کیا، آگے کہا کہ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ملا. حضرت علی کو یقین ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اور ہونا چاہیے یہ آدمی. حضرت علی خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لے گئے، سارے میدان کا جائزہ لیا، ڈھونڈا، ایک جگہ دیکھا پے در پے لاشیں پڑی ہوئی ایک دوسرے پر تہبتیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. لاشیں ہٹائیں ایک ایک کر کے، دیکھا سب سے نیچے وہ شخص ہے جو اس جماعت کا لیڈر تھا. حضرت علی نے دیکھا پیارے نبی نے اپنے زمانے میں جو صفات بیان فرمائی تھیں بعین ہی وہی صفات، ایک ہاتھ نہیں ہے اور یہاں لٹکتا ہوا گوشت ہے اور اس پر سفید سفید چھوٹے چھوٹے بال ہیں. وہ جیسے ہی نظر پڑی حضرت علی نے فوراً اللہ اکبر کہا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پیارے نبی جو بات آپ کئی سال پہلے فرما چکے وہ منظر سامنے تھا. اب یقین ہو گیا کہ اللہ کے پاس وہ عظیم اجر و ثواب مل گیا. عبیدہ سلمانی جو ایک تابعی ہیں انہوں نے حضرت علی سے بار بار قسم کھلوائی، امیر المومنین قسم کھا کے کہیے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تھی. 3 بار قسم کھلوائی، تینوں بار حضرت علی نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم میں نے حدیثیں سنی. حضرت علی نے خوارج کی اس اجتماعیت کا خاتمہ کیا. یہ اور بات ہے کہ خوارج اس کے بعد بھی پنپتے رہے، پلتے رہے، بڑھتے رہے، آج بھی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں. یعنی مسلم حکومتیں جہاں قائم ہیں، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا کرنا، حکمرانوں کی اطاعت نہ کرنا، یہ خارجی مزاج ہے اور اس خارجی مزاج کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں. ہمیشہ مسلم حکومتوں پہ تنقیدیں کرتے رہنا. حکومت یہ نصیحت کرنا ہو حکمران کو ڈائریکٹ نصیحت کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے بولو، اس کو ڈائریکٹ خط لکھو. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات کہی جائے. پیچھے بولنا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا یہ جو ہے خارجی مزاج ہے. تو جیسے میں نے کہا خارجی مزاج یہ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا مزاج ہے،
مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا مزاج ہے، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا مزاج ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں پھوٹ ڈالنے والا مزاج ہے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ بھی اس رخ پہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں رہتے ہوئے یہاں کے دروس میں شریک نہ ہونا، یہاں کسی عالم سے علم حاصل نہ کرنا، اور درس ہوتا رہے اور